इत्तिसाली, मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद। भाइयों अस्सलामु अलैकुम, एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका हूँ। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती को निकाला, इसके ऊपर ये वाक़या होने वाला है। जिस हजरत की जुबान से इस वाक़े को सुनने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो कि बहुत अच्छे आलिम है और इनकी तकरीर पूरी दुनिया सुनती है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हजरत बयान करते हैं। तो हम और आप एक साथ इस वाक़े को सुनने वाले और समझने वाले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक की तस्बीह पढ़ते हैं। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की, सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की रसाई हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा, उसके लिए वो कहता है 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे। 2 करोड़ नूरी साल। नूरी साल किसको कहते हैं पता है? ये जो साल हमारे चल रहे हैं, ये साल सुबह होती है 6 बजे सुबह हुई, शाम में 6 बजे सूरज डूबा, आराम से दिन चल रहे हैं। नूरी साल इसको नहीं कहते। नूरी साल 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर करता है। 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है नूरी साल में। उस तरह 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की, उस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएंगे कायनात को देखने के लिए। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन कह रहा है, जिसके पीछे तुम लोग आगे पीछे जिसको किबला बनाते हो। सुनो, 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे कायनात के किनारे देखने के लिए, कायनात की सारी चीजें देखने के लिए। और आओ शहंशाह बगदाद के दरबार में, कहते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जबान का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह की पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता। तुम्हारे सारे आले, तुम्हारे सारे कंप्यूटर 2 करोड़ में भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां शहंशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम अता की है और बहुत सारे शागिर्दों की एक खेत तैयार की है। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है। लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर, कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफ़ा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीजों करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीर पीरा मीर मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह
چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے۔ الحمدللہ ابھی ابھی حاضری سے میں آیا اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی، وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں، عمر کافی ہو چکی۔ انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں وہ تقریباً 55 سال سے، اور بڑی ان کی یعنی بڑے معاملات ہیں۔ بہرحال میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاضر ہونے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں، اور اللہ کریم تمہارے مستقبل میں بہت کچھ تجھے عطا کرے۔ دعا کیا۔ ہم نے کہا کہ یہاں کی اتنے بڑے دربار میں بڑے بڑے حاضر ہوتے، میری کیا حیثیت ہے، مجھے یہاں پر میری کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا جس سے سینہ چوڑا ہو گیا۔ کہا یہاں پر سب اچھے نہیں آتے، بلکہ غوث پاک تو چوروں کو بھی قطب بناتے ہیں۔ برا ہو تو کیا ہوا، نسبت بھلی ہے یا غوث، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے، نہیں لے جاتے، اور نہ ہی انجیکشن مارتے ہیں۔ کیوں؟ یہ علامت ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے، اور گلے میں پٹا نہ ہو تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یہ کتے، ان کو لے جاؤ۔ جن کتوں کے گلے میں پٹا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مالک ہے اس کا کوئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا پٹا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی اور دوسرا ہمیں اچک نہیں لے جائے گا، اتنا یقین ضرور ہے، اتنا یقین ضرور ہے۔ اور مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک صاحب نے کہا وہ دوسرے ملک کے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حالات تو سب اپنے حساب کے ہیں، پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈر لگتا ہے، سہمتے ہیں۔ آپ ایسے نرغے میں ہیں پھر بھی بول رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں کے حالات ہم دور سے سنتے ہیں، بڑے ڈینجر ہیں، لیکن بول رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ایسا آدمی کیوں ڈرے گا؟ ایسا آدمی کیوں ڈرے گا جس پر پنجہ غوث پاک کا ہوگا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کا جو کتا ہے وہ شیر کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے دربار کے کتے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے، الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے، اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث جماعت وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے زمین آسمان سے ملاتے، شیخ ابن تیمیہ۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی، ہر گھر سے بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلی جاتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے، دن ہو چکا ہے۔ سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے۔ غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صاحب ہیں، اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت اس لیے بھی ہے، کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے۔ رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری، تو جیسی رات گزاری خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے، اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا اس میں۔ وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا. انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں, لفاظ ہی نہیں کر رہا, کہتے میں وہیں سے پکارنا شروع کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا, سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں, وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے, ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا, میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے چاروں اونٹ چر رہے تھے. میں نے چاروں اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا, سامان بیچا, اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے چاروں اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی. وہ مدد کو پہنچتے ہیں, بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا سطر کھل جائے, اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا, میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا. یہ نسبتوں کی بات ہے. یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے, اس یقین کی بات ہے. وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں, ان کے مزار کے پیچھے ہی, ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے. ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں, شیخ محمد المتقی الہندی. ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے. ان کی ایک روایت ہے, ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے, مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی, پانی اندر آنے لگا, ڈوبنے کے قریب آ گئی. یہ چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور اسی وقت وہ سارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے, کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے, ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی, دھاگا تھا, وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا. ہم تو ڈرے ہوئے تھے, ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے, ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہیں؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا تم میرے مرید ہو, مجھے پکارا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, میں تمہاری مدد کے لیے آیا. عزیزان گرامی, ایک دو نہیں, بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہیں, اور ایک دو نہیں, کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. اس لیے بارگاہ غوثیت مآب میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے. تو آپ لوگوں نے اس واقعے کو سنا جو کہ بہت خوبصورت واقعہ تھا, اور حضرت نے بہت پیار سے اس کو بیان کیا, جو کہ بہت ہی اچھا لگا اس واقعے کو سننے میں, جو کہ بہت خوبصورت یہ واقعہ تھا. کیسے غوث پاک 12 سال پرانی کشتی کو باہر نکالتے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, جو کہ ایک بہت پیارا واقعہ تھا. آپ لوگ کو کیسا لگا یہ واقعہ, آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ایسے ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں آپ سب کے ساتھ.